अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल नज़ीर कुरैशी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जो कि कुदरत का एक शाहकार है। वैसे भी काम और उसकी फ्रस्ट्रेशन के साथ हमने कहा चलो एक आउटिंग हो जाए, और इसके काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए भी हम फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी हमें नेचर को देखना चाहिए कम से कम महीने में एक। तो अल्लाह की नेमतें आप हमारे आगे पीछे देख रहे होंगे। पानी सबसे बड़ी नेमत है। आप थोड़ी देर के लिए अगर ये सोच के देखें कि पानी अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा हमारे लिए। तो मंसूर अब्बास साहब भी एज़ यूजुअल मेरे साथ हैं। आज हम आए थे तो वैसे भी हमने एपिसोड रिकॉर्ड करना होता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे हम कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बड़ी खुशी है मुझे कि आज बराह रास्त आपके सामने बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा। वरना उमर यही होता था कि मैं अलग एक कमरे में होता था, आप कहीं अपनी जगह होते थे। जी, ऑनलाइन हम बात करते थे क्योंकि वो जल्दी हो जाता है ना। मेरी ख्वाहिश भी थी कि किसी दिन हम साथ बैठ के प्रोग्राम करें। तो बाल मुझे अच्छा लगा। और जो आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है एक छोटा सा पिकनिक का, और बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म भी है, कुल सीरू फिल अर्द। अल्लाह ताला कहता है यानी ज़मीन पे सैर करो और ज़मीन पे घूमो। असल में कायनात जो है अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बनाई है, और ये हमें बंद कमरे में बैठ के ये इसका अंदाज़ा नहीं होगा। जब हम देखें अब आपके पीछे जो मंजर है, तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है कि पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं, और पहाड़ों पे घने दरख्त हैं। जिस तरह वो कुरान के अंदर जन्नातिल अल्फाफा का लफ्ज़ है, जन्नातिल अल्फाफा से मुराद ये है कि यानी ऐसे दरख्त, अगर दो दरख्त बराबर हो तो उनके पत्ते आपस में जो है ना वो जुड़े हुए हों, तो इसको कहते हैं जन्नातिल अल्फाफा। अच्छा, अब जन्नत के माने हैं बाग के। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी मैं एक आपको इंटरप्ट करूंगा। जिस तरह ये लोग कहते हैं कि ये आपको ये मंज़र देख के अल्लाह की तख्लीक का एक शाहकार देख के, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो खुद ब खुद एक हादसे से बन गई है, इसका कोई खालिक नहीं है। तो आपको ये देखने के बाद ये पता चलता है कि इसका कोई खालिक इसका नहीं है, दिमाग नहीं मानता। ये सारी यानी कि अल्लाह ताला की जो निज़ाम एक बिल्कुल ऑर्डर में चल रहा है, कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में नहीं हो रही। तो इसका एटलीस्ट कोई डिज़ाइनर या सुपरवाइज़र है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक तस्वुर जो है, खुदा का तस्वुर कह लें आप उसको। ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर अक्सर आपने प्रोग्राम में अक्सर मैं देखता हूँ लोग ये कमेंट्स करते भी हैं। तो मैं इसका आसान आपको यही हल बताता हूँ कि जी, जो लोग मतलब दुनिया में दो तरह के लोग हैं ना, एक वो जो किसी मज़हब से जुड़े हुए हैं, और एक वो तबका है जो किसी मज़हब को नहीं मानते, और 20% लोग हैं जो जिनका ये कहना है लेकिन वो भी ये साबित नहीं कर सके। अगर चलो ये बात की जाए, नहीं साबित कर सकते, तो वो खुदा नहीं है ये भी साबित नहीं कर सके। वो नहीं कर सकते वो। हाँ, तो वो साबित नहीं कर सकते। और ये लोग जो एथियस्ट हैं या मुल्हिद, ये बिल्कुल पॉइंटलेस लोग हैं। कोई भी किसी किस्म की किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं होता, दूसरों को स्टूपिड कह रहे हैं। माहौल को साफ़ सुथरा रखना, इस तरह के हमारे आपको पता है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक यानी कि 2050 तक, 2050 तक पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी 20% तक बुरा असर पड़ेगा। तो हमें क्या क्या आपके ख्याल में अल्लाह कुरान में इस तरह के कुछ अहकामात हैं कि वो बताता है कि हमें माहौल को प्रोटेक्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये माहौल किससे बनता है? मैं तो कहता हूँ कि जो ये पहाड़ हैं, अब ये पहाड़ का जो सिलसिला ये अभी का नहीं है। कौम आद और कौम समूद भी जो पहाड़ों में घर तराशी, वतन हतून अल जिबाला बुयूता, ये सूरह अराफ के अंदर इसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि यानी कौम आद के बारे में कि वो पहाड़ों में घर बनाते, तराश के घर बनाते थे। तो ये पहाड़ सिर्फ ये नहीं कि उस ज़माने में मतलब यानी ये काम होता हो, अब हमने तरक्की कर लिया तो हमारा पहाड़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आज भी मतलब यानी यहाँ देखेंगे, अगर मेरे पीछे देखेंगे तो बड़े खूबसूरत घर नज़र आ रहे होंगे पहाड़ों पे बने हुए। बिल्कुल। ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हमने तरक्की कर ली है तो पहले तो वो तराश के, और अगर आज भी वो देखेंगे ना आप, अगर आप यूट्यूब पे इधर उधर जाके अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब वो तारीखी जो आसार जिसको कहते हैं, तो उनके आसार आज भी मौजूद हैं। तो वो एक खुली टाइप की होती थी, जो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो सोने के लिए उसमें जाते थे, क्योंकि वो रात का टाइम वो अपने आप को जानवरों से महफूज करना, बाकी वो दिन भर जो है वो मतलब यानी अपने मामलात के साथ जो भी, या शिकार कह लें, अपनी खुराक की तलाश, या जो भी उनकी ज़िंदगी के थे मामलात, वो उस तरह वो उनको गुजारा करते थे। लेकिन माहौल, बहरहाल कुदरत का जो निज़ाम है, माहौल आपका कहना बहुत सही कह रहे हैं आप कि माहौल को हमें जो ख़राब नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब रह गई बात ये दरख्त,
اب یہ اتنا خوبصورت منظر ہے. اچھا یہ پولوشن کو بھی یہی دور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آکسیجن کا ذریعہ بھی یہی پرفضا مقام پہ لوگ آتے ہیں صحت کے لیے. اور اگر ہم اس کو خراب نہ کریں تو کیا ہم پرفضا مقام میں ہم شامل نہیں ہو سکتے, رہ نہیں سکتے؟ اگر ہم ان کو نہ جوڑیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں تو ہم زیادہ اچھے رہ سکتے ہیں, بیماریوں سے بھی بچیں گے. تو جو لوگ مطلب یعنی کچرا ایسی جگہوں پر, جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ پانی اوپر سے آ رہا ہے, اور اتفاق سے پوائنٹ بھی آپ نے ایسے ہی تلاش کیا ہے کہ جہاں ہم بیٹھیں, تو کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہاں پر پیچھے دیکھے بچے جو ہے نا نہا رہے ہیں اس کے اندر, تو بڑا اچھا ماحول ہے. اگر ہم اس کے اندر کچرا پھینکیں, اب یہ میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ بوتل پلاسٹک کی بوتلیں اسی میں پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اس کو گندہ نہ کیا جائے, اتنا صاف ستھرا ماحول اچھا بنا ہوا ہے, خوبصورت مناظر ہیں, اس کو ہم خود ہی خراب کر رہے ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال پہاڑ بھی قیمتی ہیں. اور اچھا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہے, ایکسٹریمزم ہے, ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. جتنے اب کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے لوگ جاب لیس تھے یا گھر تھے ٹیمپریری طور پہ, تو ڈومیسٹک وائلنس بھی بڑھ گیا تھا. تو اس سے ڈومیسٹک وائلنس بھی کم ہوتا ہے. آپ آؤٹنگ کرتے ہیں, آپ کی جو دماغ کے اندر سے جو ایک نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں. اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں جس طرح قدرتی شاہکار سے جو بھرپور ہوتی ہیں, حکومت کو اس پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ صاف ستھرائی بھی یہاں پر ہو اور زیادہ سے زیادہ ایسی جگہیں بنانی چاہیے؟ اچھی بات آپ نے کی کہ حکومت کو تو واقعی توجہ دینا چاہیے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز دیں گے تو اتنا زیادہ پولرائزیشن, ایکسٹریمزم اور ڈومیسٹک وائلنس بھی کم ہوگا. اچھا ہمارے یہاں دو نظریات ہیں اس بارے میں. اچھا آپ نے کہا کہ حکومت کا مطلب اگر کچھ لوگوں سے اگر ایک سروے کر لیں کہ بھائی اس کو حکومت کا خیال رکھنا چاہیے یا ہمیں, تو کچھ لوگ آپ کو کہیں گے ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کچھ لوگ کہیں گے حکومت کو خیال رکھنا چاہیے. اصل میں دونوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے ایسی جگہوں پر. کیونکہ یہ جو ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ باقاعدہ ٹیکس لیتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ اندر گئے تو ٹکٹ تو لیا ہے نا, آپ نے لیا ہے, بالکل, تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہے اور اس کے اوپر انویسٹ کرے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ اب یہ کہ ایسا تو نہیں کہ ہر بندے کے پیچھے ایک سرکاری بندہ موجود ہو اس کا خیال رکھے کہ جی کچرا کہاں پھینک رہا ہے. بالکل یہاں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حب الوطنی بھی ایک چیز ہے نا. بالکل, یہ والی اب جیسے آؤٹنگ ہوتی ہے یہ ہمیشہ تو ہم نہیں کرتے, کئی مہینے میں ایک دفعہ یا 2 مہینوں میں ایک دفعہ. تو ابھی جس طرح ہم نے گاڑی بھی کھڑی کی ہے وہ بھی سیف ہے, اور جگہ بھی اندر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سیف جگہ ہے, فیملیز صرف جا سکتی ہیں. تھوڑے سے وہ پیسے اور بڑھا دیں اور صفائی اور جو جتنے بھی یہاں پہ سہولیات ہیں ان کو بڑھا دیں تو یہ درست. میں تو کہوں گا پیسے نہ بڑھائیں, یہ بھی بہت ہے. ہاں, جتنا لوگ دے رہے ہیں لوگ ایسی زیادہ نہیں ہے. نہیں, اگر یہ ہم اپنے طور پہ بھی خیال رکھیں. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے, حب الوطنی جو ہے نا ایک جذبہ, سب سے پہلے تو اس وقت ہمیں اس کو اجاگر کرنا ہے. بلکہ میں تو اچھا ہے کہ آپ کے پروگرام میں اس بات کو ہمیں بھی موقع مل رہا ہے بولنے کے لیے کہ ہم اپنا پیغام عام آدمی تک پہنچائیں. تو ہماری ایک تصور ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بدل دے, تو ہم اپنا چراغ, اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ مطلب خیال کریں کہ کچھ نہیں ہے. میں ابھی ہم لوگ آئے ہیں, ہم نے کھانا کھایا یہاں پر, بہت اچھا انجوائے کیا. بالکل, اور یہاں پر ہم نے چائے بھی بنائی, بڑا اچھا لگا مجھے. تو اگر مثال طور پہ وہ اٹھا کے میں کچرا یہاں پھینک دوں پانی کے اندر اور 2-4 لوگ اور پھینکے, تو مطلب یعنی یہ جو بہتا ہوا صاف پانی ہے اس کی کیا حالت ہوگی. اسلام میں ایک کنسیپٹ ہے جنت کا, جو اکثر جو ملحدین ہیں وہ اس پہ کافی سوال اٹھاتے ہیں, 70 حوریں کیوں. جنت کا کنسیپٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جنت کے, ہاں میں جنت ہی کو میں خود چاہ رہا تھا کہ آپ بیان کریں, کیونکہ مجھے آج بڑا اچھا لگ رہا ہے. وہ قرآن کی ایک آیت ہے, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اب وہ جو جنت میں جو اللہ کہہ رہا ہے نہریں بہ رہی ہوں گی نیچے نیچے. اب دیکھیں میرے ادھر بھی پہاڑ ہے, چاروں طرف پہاڑ ہے, ٹھیک ہے, ہم اوپر بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ نے انوائٹ کیا, میں یہاں آ گیا, اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں نہر بہ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ آیت میرے ذہن میں گھوم رہی تھی ریلیکسیشن کہ جنات تجری, اب تجری یعنی جاری ہے, من تحت الانہار یعنی نیچے نیچے نہریں مر رہی ہیں. تو یہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں پہ سے آ رہا ہے یہاں پر, بڑا خوبصورت منظر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خالدین فیہا ابدا, یعنی تم کو داخل کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے وہاں. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں کبھی کبھی آنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں ہم روٹین میں نہیں آتے, لیکن ہم جب یہاں آتے ہیں تو بڑا ریلیکس محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے کھانا کھایا اور یہاں بہترین قسم کی چائے بنائی, وہ پی, اور پھر یہاں پر آ گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یعنی بس یہ لمحہ رک جائے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. یہ بالکل ایک میڈیٹیشن کی طرح ہے, یا جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے خدا کی ذات کا, یہیں سے اس لیے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں, ہم کلام جیسے ہوا جاتا ہے اس طرح سے. تو یہ بھی ایک ایسے ہی ہے, بالکل ایکسرسائز ہے. اب اگر میں لے کے چلتا ہوں, اب میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنت میں حوریں ہیں یا 70 حوروں کا, یہ کوئی قرآن کی بات نہیں ہے.
اور یہ بات ہے حدیثوں کی روایتوں کی، میں ان کو کہانیاں کہتا ہوں۔ 70 کا ذکر نہیں ہے؟ نہیں حوروں کا ذکر، 70 حوروں کا ذکر کہانیوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے اصل میں جو کہا ہے نا حور کے بارے میں، حور العین ضرور کہا ہے کہ یعنی خوبصورت آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، تو وہ جو حور جو ہے نا وہ یہ حور ہی نہیں ہے جس کا تصور کیا تھا ہے۔ قرآن کے اندر باقاعدہ واضح لکھا ہوا، اس پر ایک پروگرام ہم کر چکے ہیں حور کے اوپر، 70 حور۔ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا مجھے، وہ اس کو اگر کوئی دیکھ لے تو بہت زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا مختصراً کہ یہ جو آپ کی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ ان کو، جیسے ہم اپنے اچھے عمل کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اچھے عمل کریں، بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ دعوت جو ہے وہ شوہر ہی بیوی کو دے، بیوی کا عمل اچھا ہو سکتا ہے، بیوی بھی شوہر کو دعوت دے سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت قریبی رکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ اس قابل ہو جائیں کہ دونوں جنت میں جانے والے بن جائیں تو یہی میاں بیوی ہوں گے وہاں پر، یہ قرآن میں ہے باقاعدہ۔ اچھا، قرآن میں لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، غامدی صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ مردوں کے لیے حوریں اور عورتوں کے لیے وہی پھٹا پرانا ہسبینڈ، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن میں آپ کے خیال میں صرف مردوں سے مخاطب ہو کے جنت کے وعدے کر رہا ہے یا عورتوں کے لیے بھی کچھ ہے اس وہ طرح؟ جو اصل میں وہاں پر باقاعدہ وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ حوروں سے شادیاں ہو جائیں گی، تو وہ 70 کوئی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، بالکل جس طرح دنیا میں ہے نا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک تصور کو جوڑیں، میں ابھی جنت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جنت کے معنی باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا، اس کا جو روٹ ہے وہ جیم نون نون ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 جنت ہو گئی، ایک جنت وہ جو ہمیں اجر میں ملے گی، یعنی جو ہمارا جو معاوضہ ملے گا ہمارے اعمال کی وجہ سے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ تمہیں دی جائے گی، یہ جنات تجری من تحتها الانہار والی آیت میں جو پڑھ رہا تھا، یعنی وہ جنت جو ہمیں ہمارے اعمال پہ ملے گی، اس کے معنی بھی باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں ہم بیٹھے ہیں، میں اس کو بھی جنت کہہ سکتا ہوں۔ عربی کے اندر اگر کسی کہو گے نا باغ، تو وہ عربی میں جنت ہی بولے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جنت ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ جنت پوشیدہ ہے۔ اب یہ جیم نون نون ہے ایک جی، طرح سے، تو جیم نون نون جو روٹ ہے وہ ہے جنت کا بھی روٹ وہی ہے، وہ والی جنت کا۔ جن کا روٹ بھی وہی ہے جو مخلوق ہے، اور جنون کا روٹ بھی وہی ہے۔ اگر آپ جیم نون نون کو سرچ کریں گے نا، تو اس روٹ کو سرچ کریں گے تو تینوں طرح کی آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پوشیدہ باغ ہے، اور یہ باغ وہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اچھا، میرا قرآن سوال نے یہ تھا استدلال کہ لیے سے، ہاں، جو غامدی صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ وہی پھٹا پرانا ہسبینڈ، اور کیا فائدہ پھر ان کو جنت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، تو اس کے رسپانس میں انہوں نے کہا تھا کہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا، اس طرح کے کوئی عربی کے الفاظ سے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو وہ ویسے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، لوگوں نے سنا ہوگا، وہ تو بڑا مشہور ان کا وہ سوال و جواب کی ان کا سیشن تھا۔ یہ چیز ہے، یعنی کہ میرا یہ سوال جو چاہیں گے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو عورت چاہیں گے، نہیں، میں عورتوں کے لیے نہیں، وہ جو سورہ نساء میں عورتوں سے مخاطب ہو۔ میرا دراصل سوال یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی یہی تھا جو سوال کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف مردوں سے مخاطب ہو کے کیوں کہہ رہا ہے آپ کو کچھ ملے گا؟ عورتوں سے عورت کیا سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی اینٹی نہیں ہے کہ ان سے مخاطب ہوا جا سکتا ہے؟ وہ کچھ شے تو نہیں ہے نا، وہ بھی ایک شخصیت ہے۔ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت ایک ایسی جگہ رکھی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ صرف مرد یا عورت کی بات نہیں ہے، جو بھی جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو تمنائیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں، وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ دنیا کے حساب سے تو یہ ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ وہاں پر یہ ہے کہ تزکیہ آپ کا ہو جائے گا، وہاں پر آپ کو مطلب یعنی اللہ تعالیٰ جو زندگی دے گا وہ ایسی ہوگی کہ وہ آپ کی جو خواہشات رہتی ہیں، تمنائیں جو ہماری دنیا میں رہتی ہیں، وہ پوری ہوں گی۔ یعنی جو آپ طلب کرو گے سے مراد یہ کہ جو ہماری طلب یہاں ہے نا، وہ سب وہاں پوری ہو جائیں گی۔ اب وہ جس طرح آپ نے ابھی حور کی بات کی، تو وہ یعنی ایک ہم نے مذاق بنایا ہوا حور کو اصل میں، جبکہ حور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ، بلکہ بعض مولویوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ مطلب وہاں ایک مخلوق پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں بھی ایک مخلوق پیدا کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہی کو، یہ قرآن میں ہے، اس کی وضاحت ایک پروگرام میں ہم کر چکے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو اور کلیئر ہو جائے گا۔ میں نے تمام وہ آیتیں بھی پیش کی ہیں اس میں، بل غامدی صاحب کا نظریہ موقف جو ہے بہت اچھا ہے اس معاملے میں، تو میں تو کہوں گا کہ اس سے بھی استدلال لیا جائے، ان سے بھی، ان کو بھی دیکھیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں وہ۔ یہ 70 حوروں کی تو بہت زیادہ لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے، بالکل بھائی لطیفے ہوئے اس پہ، ہاں لطیفے بہت زیادہ۔ ایک وہ استاد قاری صاحب بچوں کو کہہ رہے تھے کہ جنت میں جو ہے وہ حوریں ہوں گی وہ 70 فٹ ہوں گی، لمبی ہوں گی۔ تو ایک بچے نے سوال کیا، لڑکے نے، کہ
قاری صاحب کیا اس کے باقی خد و خال بھی بڑے ہوں گے؟ تو ہاں تو جو بالکل قد بڑے ہوں گے تو سب کچھ بڑا ہوگا. تم اس کو بلڈنگ کی طرح دیکھ رہے ہو. ہاں جو مولانا صاحب تھے وہ اس بچے کو ڈانٹنا شروع ہو گئے کہ تمہارا اتنا گندا ذہن ہے. بچہ کہتا ہے نہیں میں تو ہاتھ پاؤں کی بات کر رہا ہوں. بھائی وہ اسی طرح مجھے بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا. اس پہ بہت زیادہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. تو یہ لوگوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے. بالکل فیصل مجھے بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا, بلکہ میں بھی آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. رنمائی لینا. وہ ایک لطیفہ میں نے سنا, کیونکہ ہر ایک کا یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. جیسے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم جنتی ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جنتی ہیں. یعنی وہ جو جنت میں جانے والے کے لیے یہودی اور نصارہ کر کے لکھا ہوا ہے کہ یہ یہودی ہوں گے, نصرانی وہی جنت میں جائیں گے. تو یہ خوش فہمی اس طرح ہندوؤں کو بھی ہے, نرک اور سورگ کا کانسیپٹ ان کے پاس بھی ہے. تو اس کانسیپٹ میں اب جو حوروں کے ساتھ مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے, تو کسی عیسائی سے جو ہے کسی نے سوال کیا مسلمان نے, بلکہ اس کو جواب دیا کسی بات پہ. اس نے کہا جی ہم تو جنت میں جائیں گے, تم لوگ نہیں جاؤ گے. اور بولا ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیں حوریں ملیں گی. تو اس نے پوچھا کہ وہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا وہ خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں. تو بولا خوبصورت عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کہہ رہا جیسے انگریزوں کی نہیں ہوتی, تم نے دیکھا گولڈن بال ہوتے ہیں ان کے اور نیلی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں اس طرح کی. تو بولا اچھا پھر آپ کو وہ حوریں ملیں گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ بولا آپ لوگوں کو چڑیلیں ملیں گی. بولا وہ کیسی ہوتی ہیں؟ اس نے صاحب کہا کہ جیسے تم لوگوں کی بیویاں نہیں جو انگلش فلموں میں دکھاتے ہیں. تو بولا پھر ہمیں کیا ملے گا؟ بولا چڑیلیں. بولا وہ کیا ہوتی ہے؟ بولا تھوڑی دیر سوچتا رہا, بولا جیسے ہماری بیوی ہے. تو اب یہ سب یہ مذاق ہے, یہ دین نہیں بلکہ یہ مذاق بنایا ہوا حوروں کا انہوں نے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ منصور عباس صاحب. پھر انشاءاللہ جس طرح ہم کرتے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس طرح سے ہم اور بھی انٹرٹیننگ قسم کے کچھ. میں ہمیشہ سے یہ ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے رہنے کے لیے ایک اچھی دنیا ہو سکے ہمارے بچوں کے رہنے کے لیے. تو اس کے لیے اپنی آب و ہوا کا خیال بھی ہم نے ہی رکھنا ہے, کیونکہ ہم رکھیں گے تو ہمارے بچوں, کیونکہ بچے تو ابھی جو وہ جنریشن تو ابھی چھوٹی ہے نا. بہت بہت شکریہ یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اس طرح کے ایپیسوڈز لے کے آتے رہیں گے اور آپ کے کمنٹس کے جواب بھی دیتے رہیں گے. اللہ حافظ, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے.